कराची की मैशत बचेगी तो मुल्क की मैशत बचेगी। ये डाकू इस हद तक कैसे आगे बढ़ गया है कि लोगों को घरों के दरवाजों पे कत्ल कर रहे हैं। रेंजर्स को इख्तियारात बहाल करें, पुलिस को डिपोलिटिसाइज करें। कराची का कोई सिरा नहीं है कि आप कहाँ से चलें कहाँ तक पहुँचे। कराची खत्म नहीं होता, चाहे फौज आए, मार्शल लॉ लगे, गवर्नर राज लगे, हमें हर हाल में अमन चाहिए। कराची हालत जंग में है। बहुत बड़ा बैड लक है कि 7,500 लोग जो पकड़े गए दोबारा से अदालतों के जरिए जमानत करवा कर जुराइम की दुनिया में वापस आ गए। यही सबब है, दबाव बर्बाद कर दिया पूरे शहर का सुकून। पहला और शदीद हमला है वो कराची के अमन पे होता है ताकि कराची की ताजरों को, सरमायाकारों को यहाँ से भगाया जा सके। पुलिस को मौसर बनाया जाए। पुलिस से बहुत गलत काम लिए जाते हैं। पुलिस में काली भीड़ें दाखिल कर दी गई हैं। 8 तारीख बरोज मंगल हम CM हाउस पर धरने के लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के आगे सिंध हुकूमत और पुलिस दोनों ही बेबस नज़र आते हैं और उनकी इस बेबसी का नतीजा आज आवाम भुगत रहे हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कराची ताजर इत्तेहाद के रहनुमा अतीक मीर के साथ और उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि क्या अमन व अमान के ये मसाइल कभी हल होंगे, क्या कराची को उसकी रौनकें वापस मिलेंगी, क्या हुकूमत सिंध इनके मुतालबात पूरे करेगी। 8 मार्च को ये ताजिर बिरादरी एक बार फिर एहतजाज करेगी स्ट्रीट क्राइम्स के अगेंस्ट, तो क्या इनके मुतालबात माने जाएंगे। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात हैं, तो आप इसे सिंध हुकूमत की नाकामी समझते हैं या पुलिस की? देखिए, ये गफलत है सिंध हुकूमत की। कराची में जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे जिसमें एजेंसियां भी हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, उनके अलावा जो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार है, उनका कमाल ये है कि 2008 और 2013 के बीच कराची में जो एक हशर बरपा था, कत्ल गारतगरी, दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ता, जिस तरह इन जुराइम पे काबू पाया, वो नहीं लगता था कि ये बहुत जल्द या कम अरसे में इस पे काबू। अब आप आज यकीनन लोग सोचते होंगे कि वो जो कई सालों का एक बढ़ता हुआ एक क्राइम जो नहीं लग, यानी जो शहर जिसने पूरी तरह बेअमान कर दिया था, वो 1 साल के अरसे में कैसे ठीक हो गया। तो उसकी वजह पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन था। पुलिस में जितने भी बासलाहियत लोग हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया, कुर्बानियाँ दी। रेंजर्स ने 90 डेज़ कस्टडी का जो उसे अख्तियार मिला उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, पुलिस को साथ लेके चले और इस तरह उन्होंने 1 साल के मुख्तसर से अरसे में कराची को दोबारा एक अमन का गहवारा बना दिया। अब जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब हुई तो हमें भी बड़ी तशवीश थी, बड़ी हैरत थी कि ये कैसे हो गया, इसलिए कि सिर्फ डकैतियाँ तो हो ही नहीं थी, ये डाकू इस हद तक कैसे आगे बढ़ गया है कि लोगों को घरों के दरवाज़ों पे कत्ल कर रहे हैं, घर के अंदर वारदात करते हैं और फिर और उसमें पुलिस के भी बाज़ जो काली भेड़ें वो भी शामिल हो गई। तो हमें जब ये इल्म हुआ कि पुलिस तो पॉलिटिसाइज है ही, दूसरी जानिब रेंजर्स को भी वो तमाम अख्तियारात वापस ले लिए गए जिनके सबब से रेंजर्स की कारकर्दगी इतनी बेहतरीन थी कि उन्होंने कराची को क्राइम से काफ़ी हद तक निजात दिला दी। तो अब भी हम ये कहते हैं कि हुकूमत सिंध रेंजर्स को इख्तियारात बहाल करें और पुलिस को डिपोलिटिसाइज करें। ऐसा हुकूमत सिंध ने क्यों किया? ये गफलत कैसे हुई? क्या इसके पीछे हुकूमत सिंध के कुछ ज़ाती मकासद हैं या इसमें कोई गफलत है या कोई और मकसद है? तो ये बहरहाल हुकूमत सिंध जानती है। आपको नहीं लगता है कि कराची एक मुआशी हब है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इसको बिल्कुल लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है? देखिए, कराची के लिए जितनी भी बाजी में सियासी जमातें जिन्होंने इसका स्टेक होल्डर बनने की कोशिश की, कराची को ऑन करने के दावे किए, उनका बुनियादी मकसद ये रहा कि कराची के वसाइल को, कराची की तिजारत को और कराची की दौलत को किस तरह से वो हासिल कर सके। इसी छीना झपटी में मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं, सिवाय चंद सियासी जमातों के। बेशतर का एम यही है कि कराची के वसाइल को वो अपने कब्ज़े में लें। इसीलिए आप देखें बल्दियाती निज़ाम
کا بیڑا غرق کر دیا, مسخ کر دیا بلدیاتی نظام کو. وہ وسائل کی بندر بانٹ کا سسٹم بن گیا. کراچی جیسے شہر میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دے, سب سے زیادہ انفراسٹرکچر اسی شہر کا تباہ ہے, سب سے زیادہ پانی کے مسائل اسی شہر کے اندر ہیں. ٹرانسپورٹ کا سسٹم آپ دیکھیں, ٹریفک کے معاملات, کون سی ایسی کل ہے جو سیدھی ہو. اس کے علاوہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غیر مقامیوں کی آبادی میں جو اتنا اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اسٹریٹ کرائمز کی؟ نہیں, غیر مقامی تو ہمیشہ سے رہی. کراچی شہر کی پورے ملک میں ایک پہچان رہی ہے کہ یہاں غیر مقامی لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے, کاروبار کے لیے. لیکن کرمنلز مقامی بھی ہوں تو وہ تو غلط ہیں, تو غیر مقامی بھی لوگ آتے ہی ہوں گے. بڑا شہر ہے, پیسہ ہے یہاں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لا انفورسمنٹ ادارے اگر اپنا کام کریں تو مجرم مقامی ہو یا غیر مقامی ہو, کیونکہ کراچی میں تو دیکھیں پانی مقامی نہیں ہے, موسم مقامی نہیں ہے, یہاں بھکاری مقامی نہیں ہے, تو پولیس مقامی نہیں ہے. کراچی میں تو سب کچھ غیر مقامی ہے. لیکن پھر بھی کراچی کی ایک شکل ہے, کراچی کا ایک چہرہ ہے. جو لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں وہ کہیں جانا نہیں چاہتے. دیکھیں 2008 کے بعد بہت لوگ, ہزاروں لوگ کراچی سے بیرون کراچی اور بیرون ملک کاروبار اور سرمایہ لے کر منتقل ہو گئے, لیکن وہ انہیں واپس آنا پڑا. کراچی جب بہتر ہوا 2013, 2014, 2015 بتدریج امن بہتر ہوتا گیا, تو وہ سرمایہ بھی کافی حد تک واپس آیا. آج آپ دیکھیں کراچی میں ذرا امن بحال ہوا, تو کراچی کا کوئی سرا نہیں ہے کہ آپ کہاں سے چلیں کہاں تک پہنچیں. کراچی ختم نہیں ہوتا. تو یہ اور زیادہ دنیا کے 150 ملکوں سے بڑا شہر, جس کی آبادی کا یہ عالم ہو, جس کے کاروبار بے تحاشا ہو, اسے سنوارنا چاہیے. تو آپ ان سب مسائل کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر حکومت سندھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی تو ہمیں تو امن چاہیے. وہ امن چاہے فوج آئے, مارشل لا لگے, گورنر راج لگے, یا کوئی اور نظام آئے, ہمیں ہر حال میں امن چاہیے. میری آواز آپ کے چینل کے توسط سے پورے ملک میں تمام ذمہ دار اداروں تک پہنچ رہی ہے, آرمی چیف تک بھی, اور حکومتی ادارے ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, سب میری آواز سن رہے ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جنگ جو سرحد کے اندر شروع ہو وہ زیادہ خطرناک ہے. کراچی حالت جنگ میں ہے. اس وقت جو کرمنلز ہیں, یہ بہت بڑا بیڈ لک ہے کہ 7,500 لوگ جو پکڑے گئے پولیس کے حوالے کیے گئے, یعنی 7,500 سے زائد لوگ تھے جن میں 7,500 دوبارہ سے عدالتوں کے ذریعے ضمانت کروا کر جرائم کی دنیا میں واپس آ گئے. ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں, ایسے لوگ زیادہ نقصان کا باعث ہیں. یہی سبب ہے کہ دیکھیے ان کی اتنی جرت ہے کہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پورے شہر کا سکون. آج اب سرمایہ کار, تاجر, شہری, صنعت کار سب عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہ سوچ جب آتی ہے تو سرمایہ کاری نہیں ہوتی, کاروبار کو بڑھاوا نہیں دے سکتے, صنعتیں نہیں لگتی. ایسی ہی سوچ جب بھی کراچی میں آئی ہے, کراچی کو ناقابل اعترافی نقصان پہنچا ہے. آج ایک دفعہ پھر میں, کیونکہ کراچی دیکھیں اس وقت اب مجھے بتایا گیا کہ 13 ایسی غیر ملکی ایجنسیاں ہیں جو کراچی کو اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے متحرک ہیں, جنہیں ہماری ایک ایجنسی نے ناک چنے چبا رکھے ہیں. انہیں موقع نہیں ہے کہ وہ اپنا کھیل کھیل سکیں. تو ایسے میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں, فوج کے ساتھ ہیں, ایجنسیوں کے ساتھ ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے. کراچی کی معیشت بچے گی تو ملک کی معیشت بچے گی. پاکستان کے دشمن ہیں, ان کا سب سے جو پہلا اور شدید حملہ ہے وہ کراچی کے امن پہ ہوتا ہے, تاکہ کراچی کی تاجروں کو, کراچی کے صنعت کاروں کو اور سرمایہ کاروں کو یہاں سے بھگایا جا سکے. تو اس خطرناک کھیل کو سمجھنا ہوگا. اس میں اول تو حکومت سندھ ہی اپنا رول ادا کرے اور رینجرز کو
دوبارہ سے وہ تمام تر اختیارات دے دے جو 2013 میں وفاق سے حاصل ہوئے تھے. دیگر پولیس کو مؤثر بنایا جائے. پولیس دباؤ کا شکار ہے, پولیٹیسائز ہے, پولیس سے بہت غلط کام لیے جاتے ہیں, پولیس میں کالی بھیڑیں داخل کر دی گئی ہیں. یہی سبب ہے کہ اچھے افسران ان کی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کالے لوگ, وہ کرمنل لوگ وہ وردیاں پہنتے ہیں اور وہ پولیس کے ادارے کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ادارے خود بھی ملوث ہیں ان اسٹریٹ کرائمز میں؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب اداروں سے آپ کو غلط کام لیتے ہیں, میں پولیس کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ پولیس چونکہ سیاستدانوں کے زیر اثر ہے. آپ جب پولیس سے 2 کام غلط لیتے ہیں, چاہے وہ حکومتی کوئی نمائندہ ہو یا کوئی اور سیاستدان, تو پھر 10 کام وہ اپنے لیے بھی کرتے ہیں. اس طرح تھانوں سے کرائم شروع ہو جاتا ہے. جب کرائم تھانوں سے شروع ہو تو میں کہتا ہوں کہ جب جراثیم ڈیٹول پینے لگے تو پھر وہ ڈیٹول تو بیکار ہو گیا. جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگے تو پھر کھیت کا کون محافظ ہے؟ محافظ ہی اگر لٹیرے بن جائے تو پھر اس شہر کا کون وارث ہے؟ پھر اللہ ہی ہے جو اس کو سنبھالے. تو یہی سبب ہے پولیس سے کالی بھیڑوں کو نکالنا اب لازم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے آئے دن بیانات سامنے آتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آتے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں کہ اعتراف سب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہان ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پولیس کے اندر خرابی ہے. وزیر اعلیٰ اعتراف کرتے ہیں کہ امن و امان میں ایک بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے, جو ادارے ناکام ہیں. لیکن اس کے بعد ان کے اقدامات کیوں مؤثر نہیں ہوتے؟ یا تو اقدامات درست نہیں ہیں, یا وہ مخلص نہیں ہیں, سنجیدگی نہیں ہے. تو رینجرز کیوں آئی ہے کراچی میں؟ پولیس ناکام ہوئی تو وفاق سے ایک ادارہ مانگا گیا, رینجرز آئی. تو رینجرز جب آپ نے اس کے اخراجات بھی ہیں تو پھر رینجرز سے کام لیں, رینجرز کو آپ ذمہ داریاں دیں. پولیس کو آج بھی مؤثر ادارہ بنایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں تھانوں کے اندر تھانہ کلچر بہت زیادہ خرابی کا شکار ہے. اگر ہر رینجرز کی حدود میں, رینجرز کے جو رنگز ہیں, 2 سے 3 تھانے اگر ان کے انڈر میں دے دیے جائیں اور یہ اشتراک عمل ہو جائے تو آپ دیکھیں پھر کتنا شاندار ورک ان اداروں کا آپ کے سامنے آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. پولیس جو ہے آج خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور رینجرز کے انڈر میں غالباً اس کو دینے سے حکومت سندھ گریزہ ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب تاجر برادری کو اپنی سیکیورٹی کے فرائض خود نبھانے ہوں گے؟ دیکھیں, جب قانون کام نہیں کرتا تو پھر ایک انقلابی سوچ آتی ہے لوگوں کے اندر. پھر گلی گلی انصاف ہوتا ہے, جسے اسٹریٹ جسٹس کہتے ہیں. لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. کیا لوگوں کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے؟ لائسنس یافتہ اسلحہ بہت لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا. اب اگر وہ استعمال کرتے ہیں ان کی جھجک دور ہوگی. وہ جب کچھ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھے گا. اس طرح یہ ہوگا کہ قانون تو آپ دیکھیں عدالتوں میں تو کوئی روک تھام ہے نہیں. عوام جب قانون ہاتھ میں لے گی پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. وہ وقت نہ آنے دیں, اسٹریٹ جسٹس کا وقت نہ آنے دیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں. لوگ ڈاکو پکڑتے ہیں, تھانے میں اس لیے نہیں دیتے کہ وہ چھوٹ جائے گا. تھانے میں وہ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں, انہوں نے ڈاکو نے وکیل رکھے ہوئے, باہر آ جاتے ہیں. یعنی یہاں جو جرم کا نظام ہے وہ مکمل تحفظ کے ساتھ ہے. انہوں نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ واردات کس طرح کرنی ہے. پکڑے گئے تو پھر ہمارا کون سا وکیل ہمیں چھڑائے گا. جبکہ جو قانون وہ گراوٹ کا شکار ہے, قانون کمزور ہو چکا, قانون میں خرابیاں ہیں. تو جس معاشرے میں جرم مضبوط ہو جائے اور قانونی ادارے کمزور ہو جائیں تو وہاں بہت کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہی سبب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت قانون سازی کو درست کرنا ہے, عدالتی نظام کو درست کرنا ہے, انہیں ختم کرنا ہے, بھگانا نہیں ہے. انہیں ختم کریں جس طرح رینجرز نے بتا خوروں کو ختم کیا, جس طرح ٹارگٹ کلرز کو ختم کیا, جس طرح کڈنیپرز کو ختم کیا, جس دہشت گردوں کا خاتمہ کیا. ایسے ہی آپریشن کی ضرورت ہے اور ایک لمبا اور مسلسل آپریشن چاہیے. دیگر صورت میں
ویریشن رہے گی, حالات خراب ہوں گے, پھر ٹھیک ہوں گے, پھر خراب ہوں گے. اس سے عوام اور تاجروں کے ذہنوں میں ایک خوف بیٹھ جائے گا, عدم تحفظ, سینس آف انسیکورٹی قائم رہے گی. یہی وہ عدم تحفظ ایک ایسا زہر ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کھل کے نہ کاروبار کر سکتے ہیں, کھل کے آپ کوئی معاشرتی سرگرمیاں نہیں کر سکتے, سرمایہ کاری نہیں کر سکتے, فیکٹریاں نہیں لگا سکتے. تو یہ اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں ایک ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے کراچی پھر سے امن کا گہوارہ بن جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کو دوبارہ اس دور میں لے کر جایا جا رہا ہے کہ جب کراچی ایک کال پر بند ہو جاتا تھا؟ کراچی تقریباً 2013 سے قبل کے حالات کی جانب چلا گیا ہے, کیونکہ اتنے زور آور مجرم یہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں تھے جو آج ہیں. اتنا حوصلہ مجرموں میں نہیں تھا. دیکھیں کراچی میں جو 90s کے بعد جو حالات تھے, اکثر ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, نوجوان بچے قتل ہوئے, کتنی بیٹیوں کے سہاگ اجڑ گئے, بہنوں کے بھائی دنیا سے چلے گئے. وہ ایک دن میں 60 لوگ قتل ہوتے تھے. تو آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں حکومت سندھ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, میں اور آرمی چیف سے میں استدعا کرتا ہوں کہ خدا را اس دور میں ہمیں نہ جانے دیں. یہ زخم پھر سے ہرا ہوا تو اب یہ بھر نہ پائے گا, آپ روک لیجئے خدا را. میں یہ اپیل کرتا ہوں ان تمام اداروں کو کہ کراچی آج جس سطح پہ ہے یہ پھر وہیں جا رہا ہے جو 2000 کی دہائی میں تھا. اسے روک لیجیے. اگلا اسٹیپ آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کراچی تاجر اتحاد کے آپ جو ہیں رہنما ہیں, تو کیا اسٹریٹجی رہے گی ان کی؟ دیکھیں بڑی مشکل ہوتی ہے, ہمیں بھی احتجاج کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, ٹریفک جیم ہوتی ہے. ہم کبھی بھی خوش دلی سے ایسا نہیں کرتے. اگر حکومتیں خود اسٹیک ہولڈر سے, تو دیکھیں چیمبرز ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے تاجروں کے ادارے ہیں, آپ مشاورت کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے. یہ کام مشاورت سے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اب ہم جب سڑکوں پہ نکلیں گے, دھرنے دیں گے, ریلیاں, تو اتنی تکلیف کے بعد بھی آپ نے سننا ہی ہے ہماری بات. تو اس کے بغیر سن لیں, تکلیف سے بچ جاتے ہیں. اس میں حکومتوں کی بھی بدنامی ہے. تو ہم تو ظاہر دکھی لوگ ہیں, ہم امن کے متلاشی ہیں. ہم تو احتجاج کریں گے. ہمارا جو احتجاج ہے وہ پرامن بھی ہوگا. جو ہم 8 تاریخ بروز منگل ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہ خالق دینہ ہال سے یہ دھرنا ہوگا. جب تک ان لوگوں کو سیاسی پناہ دی جاتی رہے گی, ان کی پشت پناہی کی جائے گی, تب تک جرم کا خاتمہ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان صوبیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.